Glory to God, glory to God. मसीह यीशु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आइए तशरीफ रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप आपके खानदान घराने मसीह यीशु में शादमान हैं, खुशी से भरे हैं, क्योंकि हमारी कुम्मत वो है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से आज देखेंगे थोड़ी देर के लिए। जो आज हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ हॉली स्पिरिट। क्या टॉपिक है? जब हम पावर ऑफ हॉली स्पिरिट को पुराने अहदनामा में देखते हैं तो हमें पैदाइश ही से खुदा के रूह की कुव्वत और कुदरत नजर आना शुरू हो जाती है। आपने जब जब पुराने अहदनामा को पढ़ा है, मेरा ईमान है कि आपने उसकी कुदरत को, उसके मसा को महसूस किया है। जब आप पैदाइश ही की किताब से पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत नजर आना शुरू हो जाती है। खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी और जैसे ही खुदा का कलाम नाजिल हुआ, तख्लीक का काम शुरू हो गया। रूह कुद्स की पावर, रूह कुद्स की कुदरत नजर आना शुरू हो गई। और इसी तौर पर जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुतब का मुताला करते हैं, हमें खुदा की कुव्वत और कुदरत पाक रूह के वसीला से नजर आती है। जब हम समसून को पढ़ते हैं, कुज़ात की किताब 14वें बाब के अंदर हमें नजर आता है कि खुदा का रूह समसून के ऊपर था। और जब खुदा का रूह समसून के ऊपर था तो खुदा की रूह की कुव्वत और कुदरत उसके सबब से काम करती थी। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने एक ही लम्हा के अंदर 30 लोगों को मारा। और फिर हमें मिलता है कि खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, उसने शेर को चीर डाला। और फिर हमें नजर आता है खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई, उसने अकेले ने गधे के जबड़ा को लेकर 1000 को मार डाला। हमें खुदा के रूह की कुव्वत और कुदरत पुराने अहदनामा में नजर आती है। और जब हम पैदाइश की किताब 41वें बाब का मुताला करते हैं, वहां भी हमें खुदा के रूह की कुव्वत और कुदरत नजर आती है। खुदा की रूह यूसुफ के जरिया से काम करती है। खुदा की रूह यूसुफ को रोया में, ख्वाब में बताती है कि तेरे साथ क्या होने वाला है और तेरे लोगों के साथ क्या होने वाला है। और वो देखता है रोया के अंदर कि उसके भाई उसके सामने झुके हैं, उसको सिजदा कर रहे हैं। और जब हम आगे चल के देखते हैं, उसको कुएं में फेंका जाता है। खुदा का रूह उसको नहीं छोड़ता है, वहां से निकालता है और मिस्र के अंदर ले जाता है। और वहां 44 के घर के अंदर भी खुदा का रूह उसको इज्जत देता है, वो उसके घर का मुख्तार बन जाता है। 44 की बीवी के अलावा उसकी घर की सारी चीजें उसके इख्तियार के अंदर होती हैं। ये खुदा के रूह की कुव्वत और कुदरत के सबब से था। और फिर खुदा का रूह उसको कैद खाना के अंदर ले जाता है और फिर कैद खाना के अंदर से उसको दरबार तक ले जाता है, फिरौन। मेरे अजीजों, यह है खुदा की कुदरत जो हमें पुराने अहदनामा के अंदर उसके नबियों के साथ नजर आती थी। आइए अब हम खुदा के कलाम अमाल की किताब उसके 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम अमाल के रिसाले को पढ़ते हैं
जिस तौर पर मैंने आपके साथ शेयर किया, पुराने आदनामा के अंदर खुदा का रूह हमें जगह जगह नजर आता है और अपने लोगों को तकवीयत, जोर बख्शता है। और इसी तौर पर जब हम अमाल की किताब को पहले बाब को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पहले बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने रसूलों से कुछ कहते हुए नजर आते हैं। वो है पहले बाब की 8वीं आयत। लेकिन जब तक रूह कुद्स तुम पर नाजिल, और जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना। और जब हम आगे चलकर देखते हैं इन रसूलों को जिनके साथ मसीह यीशु ने कलाम किया, मसीह यीशु आसमान पर सऊद फरमा गए और मसीह यीशु के शागिर्द अपने उस बाला खाना की तरफ गए जहां वो ठहरा करते थे। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे 12वीं आयत से, तो वहां हमें यह मिलेगा कि वो जैतून के पहाड़ से बजाय अपने अपने अलग अलग घरों में जाने के बजाय वो उस बाला खाना की तरफ गए जहां वो अक्सर ठहरा करते थे। वो यरूशलेम की तरफ गए और वो उस बाला खाना के अंदर दाखिल हो गए। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है उसके शागिर्दों के अलावा उनके साथ कुछ औरतें भी शामिल थी, जिनमें मुकद्दसा मरियम और उसके भाई भी शामिल थे। अब ये सारे जो लोग थे कुल मिलाकर 120 की जमात ये बाला खाना के अंदर चले गए और बाला खाना के अंदर इन्होंने अपना वक्त जाया नहीं किया है, वहां ये दुआ में बैठ गए। और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, ये 40वां दिन था जिंदा होने के बाद। और जब ये बाला खाना के अंदर दाखिल हुए, ये सेम उसी दिन बाला खाना के अंदर दाखिल हुए। और खुदा का कलाम फरमाता है कि ये 10 दिन तक उसी बाला खाना के अंदर मौजूद रहे। इन्होंने कोई अपनी जाती एक्टिविटी नहीं की है, इन्होंने कोई अपने घर का काम नहीं किया है, बल्कि ये किस चीज के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं? ये दुआ के अंदर मशगूल रहे हैं। हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि ये 10 दिन तक, यानी ईद पेंतीकोस के दिन तक उस बाला खाना के अंदर रहे हैं जहां इन्हें कुव्वत का लिबास मिलना था। और मसीह यीशु ने इन्हें फरमाया था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, आपने यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया कहीं नहीं जाना है, बल्कि आपने क्या करना है? ठहरे रहना है। इसके अंदर उनकी ताबे फरमानी देखिए मेरे जीजों। 120 की जमात छोटी जमात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी जमात है। इन्होंने बजाय कि अपनी अपनी एक्टिविटी, अपनी अपनी राह लेते, एक ही जगह ये जमा थे। और ये दिन कौन सा था? जिस दिन इन पर रूह कुद्स नाजिल हुआ। खुदा का कलाम सिखाता है ये ईद पेंतीकोस का दिन था, ये 10वां दिन था जब ये उस बाला खाना के अंदर मौजूद हैं। और जब हम ईद पेंतीकोस के ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर देखते हैं, ये ईद अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत के अंदर आप जब देखेंगे, वहां इसके ताल्लुक से आपको मिलेगा। अगरचा ये दिन वो भी है जब कोई सीना पर खुदा अपने अहकाम को नाजिल फरमाता है और मूसा को तौरात देता है। लेकिन जब हम अहबार की किताब का मुताला करते हैं 23वें बाब की 15वीं 16वीं आयत का, तो हमें नजर आएगा वहां एक ईद का जिक्र मिलेगा जिसको हफ्तों की ईद या फसल काटने की ईद कहा जाता है। यह ईद यहूदी सेलिब्रेट किया करते थे जब वो अपनी फसलों के अंदर जाते, अपने खेतों के अंदर जाते, तो वहां से वो अपने फूलों को काटते, अपनी फसल को काटते और वहां से अपने फसल के कुछ फूलों को लेकर खुदा की हुजूरी में आते, हैकल में आते
اور یہ ہلانے کی قربانی کے طور پر ان پھولوں کو لہراتے. اور اس عید کا کیا نام ہوتا؟ فصل کاٹنے کی عید یا ہفتوں کی عید. اور خداوند نے انہیں حکم دیا تھا کہ آپ نے اس سبت سے لے کر اس سبت سے اگلے دن سے گنتی کو گننا ہے، اور ٹھیک 50واں دن جو ہوگا وہ نظر کی قربانی کا دن ہوگا، یعنی عید پینتیکوس کا دن ہوگا. 50واں دن پھولوں کی قربانی کے ہلانے سے اگلے دن سے لے کر 50ویں دن تک جو آپ نے کاؤنٹ کر لینا ہے، یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا. اور جو 50واں دن ہوگا وہ عید پینتیکوس کا دن ہوگا، یہ نظر کی قربانی کا دن ہوگا. یہ یہودیوں کے لیے دوسری بڑی عید تھی. پہلی بڑی عید ان کے لیے عید فصح تھی، اور جو دوسری عید تھی وہ عید پینتیکوس تھی، جن کو یہ ہرگز مس نہیں کیا کرتے تھے. اگرچہ یہ کسی اور علاقے کے اندر بھی ہوتے، کسی اور شہر ملک کے اندر بھی ہوتے، تو انہیں ضرور تھا کہ یہ اس عید کے دن اپنے شہر یعنی یروشلم کے اندر ضرور آئے. اب جب ہم پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کون ایک جگہ جمع تھے؟ ایمانداروں کی جماعت، خداوند یسوع کی مسیح کے شاگرد 120 کی جماعت. میرے عزیزو، ہمارے کلچر کے اندر میں اکثر یہ دیکھتا ہوں جو عید کا دن ہوتا ہے وہ شوگر میلے کا دن ہوتا ہے. ہمارے لوگ چند لمحوں کے لیے چرچز کا رخ کرتے ہیں اور پھر چرچز سے نکل کر گھر جاتے ہیں، اور جاتے ساتھ کچھ لوگ، بلکہ اکثر اوقات جو لوگ ہیں وہ پلان کرتے ہیں پارکوں کے اندر گھومنے کا، اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جانے کا. یہاں دیکھیے اس 120 کی جماعت نے اس عید پینتیکوس کے دن چھٹی نہیں کی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ ہم 9 دن تو دعا کے اندر مشغول رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے، آج رشتہ داروں کو ملنے کا دن ہے، آج سیر سپاٹے کا دن ہے. ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ دعا کے اندر مشغول رہے ہیں. یہ اس قوت کے لباس کے لیے اس تڑپ کے اندر مشغول رہے ہیں. اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. وہ کیا تھے؟ ایک جگہ جمع تھے. ذرا غور کیجئے میرے عزیزو، ایک جگہ جمع ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک کمرے کے اندر موجود تھے. اس کے پیچھے یہ بھی بات موجود ہے کہ وہ ایک سوچ کے ساتھ موجود تھے اور ایک ہی ایجنڈے کے ساتھ موجود تھے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایماندار جب جمع ہوں، اگرچہ وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہ ایک سوچ ضرور ہوں. ہمارے چرچز کے اندر ایسا ہوتا ہے، لوگ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی پریشانی، اپنے اپنے کام کاج کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں 120 کی جماعت دعا بھی کر رہی ہے، ایک جگہ بھی جمع ہے، ایک ایجنڈے کے ساتھ جمع ہے، ایک دل کے ساتھ جمع ہے. اور جب لوگ ایک دل ایک جان ہو جاتے ہیں اور ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خدا کا آسمان کھل جاتا ہے. ہاللویا. اور ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت کے اندر کیا ہوا ہے. جب یہ ایک جگہ جمع ہے، ایک ایجنڈے کے ساتھ، ایک دل کے ساتھ جمع ہے، ایک مقصد کے ساتھ جمع ہے، تو یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے. زور کی آندھی کیا ہے؟ یہ زور کی آندھی ایسے نہیں چل گئی، اس نے ایسے ہی اس گھر کو بھر نہیں دیا. جب آپ اس کو انگلش کے اندر پڑھیں گے تو گونج کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، بھر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ گھر جو ہے اس زور کی آندھی سے بھر گیا. اردو کے اندر لکھا گونج اٹھا. زور کی آندھی کیا ہے؟ جب آپ پرانے عہد نامہ کے اندر پیدائش کی کتاب پہلے باب کو سٹڈی کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہاں پر جو لفظ یوز ہوا ہے وہ ہے عبرانی کے اندر روح، خدا کے روح کے لیے. اور جب ہم اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ونڈ کا لفظ ہمیں ملتا ہے، زور کی آندھی.
اور جب ہم بحر کلزم کو دو حصے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں زور کی آندھی یا پوربی ہوا کا نام ملتا ہے. وہاں کلزم جو ہے وہ پوربی ہوا نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. اور جب آپ پوربی ہوا کے لیے عبرانی کے اندر لفظ دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو رواح کا لفظ ملے گا. رواح لفظ جو ہے یہ ہولی اسپرٹ کے لیے، روح القدس کے لیے استعمال ہوا ہے. پانیوں کی سطح کے اوپر روح القدس جنبش کر رہا تھا، اور جس نے پانی کی کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا وہ بھی روح القدس تھا. اور جب ہم نئے عہد نامہ کے اندر اس حوالہ کو دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 2 باب کی 2 آیت کو، تو یہاں ہمیں جو زور کی آندھی ملتی ہے یونانی کے اندر جو لفظ ہے یہ بالکل اس کے ہم پلڑا لفظ ہے جو رواح لفظ ہے. یہ وہی لفظ ہے جو رواح عبرانی کے اندر استعمال ہوا ہے اور یونانی کے اندر جو اس کے ہم پلڑا لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، یعنی روح القدس کے لیے. روح القدس کی آندھی، روح القدس کی ہوا آسمان سے، آسمانوں کے آسمان سے زور سے نازل ہوئی ہے. اس کی آندھی چلی ہے اور اس سے یہ گھر جو ہے یہ گونج اٹھا ہے. اور اگلی آیت کے اندر لکھا ہے اور انہیں آپ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری. یہ وہ آیت ہے جس کو ایماندار یا کلیسیا ہر سال سیلیبریٹ کرتی ہے پینتیکوست کے نام سے. یعنی روح القدس نازل ہوا اور ان کے اوپر غیر زبانیں جو ہیں وہ شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں آ کر ٹھہر گئی اور انہوں نے غیر زبانوں کو ایکسپیرینس کیا ہے. اور جہاں پر جو غیر زبانیں ان ایمانداروں نے ایکسپیرینس کی ہے 120 کی جماعت نے، جب آپ آگے چل کر دیکھیں گے تو ہر ایک شخص نے 120 کی جماعت ہے، ہر ایک شخص نے غیر زبانوں کا ایکسپیرینس کیا ہے، جس میں مقدسہ مریم بھی موجود ہے، جس میں اس کے بھائی بھی شامل ہیں. ان سبوں نے روح القدس کو ایکسپیرینس کیا ہے اور غیر زبانوں کو بولا ہے. اور ان کو سننے والے جو باہر بازار کے اندر لوگ تھے یا گلیوں کے اندر لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے شاید یہ تازہ مہک نشہ کے اندر ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. یہودیوں کے اندر یہ اس وقت یہ اصول تھا یا رواج تھا کہ وہ اس دن کے ٹائم نوشی نہیں کیا کرتے تھے. یہ تو دن چڑھتے ہی ایسا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہوا تھا. اور یہ جو سننے والے ہیں یہ ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ شاید تازہ مہک نشہ میں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ جس نشہ کے اندر یہ ہے یہ کوئی اور ہی نشہ ہے. یہ روح القدس کا نشہ ہے. روح القدس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. روح القدس نے انہیں اپنا گھر بنا لیا ہے. اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ روح القدس سے بھر گئے. اور چوتھی آیت جب آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبان نے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور انہوں سب نے روح القدس کو ایکسپیرینس کیا اور غیر زبانوں کے اندر دعائیں کی. اور باہر جو لوگ موجود ہیں وہ مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے ہیں. وہ سب یہی سمجھ رہے ہیں یہ شاید ہماری زبان بول رہے ہیں. اور جو کوئی بھی جس بھی زبان سے تعلق رکھنے والا باہر موجود ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے یہ تو ہماری زبان بول رہے ہیں. میرے عزیزو، خدا روح القدس نے ان کے ساتھ عجیب ایکسپیرینس کیا ہے اور انہوں نے روح القدس کو بڑے زور سے ایکسپیرینس کیا ہے. اور جب آپ خدا کے کلام کو پہلے باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے اور وہاں یوں لکھا ہے اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتمائی اور متی ہلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلتیس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. یہ چند شاگردوں کے نام ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ
موجود ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، میں جو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جس طرف آپ کا دھیان لگوانا چاہتا ہوں، جب یہ قوت کے لباس سے بھرے ہیں، روح القدس سے بھرے ہیں، ان کی شخصیت یکسر بدل گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پطرس کی شخصیت کیسی تھی۔ پطرس ایک جلد باز شخص تھا اور یہ ہر کام کے اندر بڑی جلدی کیا کرتا تھا۔ خدا یسوع مسیح سے اس نے کہا میں پانی پر چلنا چاہتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا آ، اور یہ چلنا شروع ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے لہروں پہ دیکھا ڈوبنے لگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ کم اعتقاد تھا، اس کے اندر یہ خامی تھی، اس کے اندر ایمان کی کمی تھی۔ اور پھر جس دن خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جانے کو تھے، خدا یسوع مسیح نے پطرس سے کہا، حالانکہ پطرس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، خدا یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرا 3 بار انکار کرے گا۔ میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا۔ ایک 18 سے 20 سال کی لونڈی نے جب اسے پہچان لیا تو یہ فٹافٹ کہتا نہیں نہیں میں تو وہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بھی اس کے ساتھ شامل رہا ہے، تو بھی اس کا ساتھی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 بار اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا۔ یہ انکاری تھا، یہ کم اعتقاد کے ساتھ، چھوٹے ایمان کے ساتھ یہ انکاری بھی تھا۔ اس نے خدا مسیح کا انکار بھی کر دیا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے باغ گتسمنی کے اندر اس نے ایک سپاہی کا کام بھی اڑا دیا۔ دیکھیے اس کی شخصیت، یہ کس طور پر وحشی بھی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھ ایسے شاگرد رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں یوحنا اور یعقوب کے بارے میں، یوحنا اور یعقوب کے بارے میں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ گرج کے بیٹے تھے، یہ بڑے لڑاکے تھے، یہ اس طور پر سمجھ لیجئے جیسے افلاطون تھے۔ یہ لڑنے میں بڑی جلدی کرتے تھے، بغیر سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں گرج کے بیٹے بھی کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے اندر ایک اور بات بھی شامل تھی، یہ سیاسی لوگ بھی تھے۔ جب آپ دیکھیں گے ان کی ماں خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کے کہتی ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں رکھ لینا۔ اب وہ خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، شاید یہ یہودیوں پر یا اس ملک کے اندر حکمرانی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ دائیں اور بائیں بٹھا لینا، انہیں اچھے عہدے دے دینا۔ یہ سیاسی بھی تھے، ایسی پرسنالٹی بھی تھی یوحنا اور یعقوب کی۔ اور جب آپ شمعون زیلوتیس کے بارے میں جانیں گے، جو زیلوتیس گروپ تھا، یہ وہ گروپ تھا میرے عزیزو جو اس وقت آزادی پسند لوگ تھے، جو رومیوں سے آزادی چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس ایریا کے اندر، اس ملک کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو، اور ان کو اس کے لیے اگر کسی بھی حد تک جانا پڑتا تو یہ جاتے۔ اب دیکھیے شمعون زیلوتیس جو ہے ایک باغی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ایسے شخص کو بھی اپنے ساتھ اپنا شاگرد بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھنے والے کیا کہتے ہوں گے؟ متی کو دیکھیے، موصول لینے والا، ٹیکس کلیکٹر، اور یہ رومی حکومت کے اندر جو بھی ملازم ہوا کرتے تھے اس وقت ان کو یہودی اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے یہ یہودیوں کے خلاف ہیں، انہیں بالکل بھی یہودیت کے اندر ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے، ان پر رحم نہیں کھانا چاہیے، یہ باغی ہیں، یا انہیں سمجھ لیں یہ یہودیوں کے خلاف ہیں، یہ یہودیوں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سارے شاگردوں کی جب آپ پرسنالٹی کو ان کو سٹڈی کریں گے، آپ کو ان کے اندر خامیاں نظر آئیں گی۔ یہ بہت بار کمزور ہوئے ہیں، یہ ہم جیسے انسان تھے، لیکن جس دن
یہ بالا خانہ کے اندر گئے ہیں، 10 دن تک وہاں موجود رہے ہیں۔ روح القدس نے ان کی پرسنالٹی کو، ان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ روح القدس کی پاور جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پرانے عہد نامہ کے اندر بتایا ہے کہ آپ روح القدس کی قدرت کو دیکھتے ہیں کہ کس طور پر روح القدس کی قدرت کام کرتی تھی۔ ہزاروں کو مارنے کے لیے روح القدس کی قدرت کام کرتی تھی، پہاڑ کو لرزا دینے کے لیے روح القدس کی قوت اور قدرت کام کرتی تھی، ایک عام شخص کو تخت پر بٹھانے کے لیے روح القدس کی قدرت کام کرتی تھی۔ یہاں عام شخصیات موجود ہیں، لیکن آج پینتیکوست کے دن یہ عام نہیں رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ خاص ہو گیا ہے، انہیں قوت کا لباس مل گیا ہے، وہ لباس جس کے بارے میں میرے اور آپ نے یسوع نے کہا ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا، اور انہوں نے تابع فرمانی کی ہے، یہ ٹھہرے رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے یسوع مسیح کی غیر حاضری کے اندر آج ہم اپنے پیرنٹس، اپنے سینئرز کی غیر موجودگی کے اندر باغیانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ کام کو کیا کہ جاتے ہیں، جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے ہم کوئی اور کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ 120 کی جماعت کتنے تابع فرمان ہیں، یہ ٹھہرے رہے ہیں، 1-2 دن نہیں 10 دن تک یہ ٹھہرے رہے ہیں۔ اور پھر روح القدس آیا ہے عید پینتیکوست کے دن، یہ قوت سے بھر گئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب آپ اگلے حوالوں کے اندر دیکھیں گے، پترس وہ جو انکاری شخص ہے، وہ جو کمزور شخص ہے، وہ بڑے ایمان کے ساتھ، قوت اور قدرت کے ساتھ اس بالا خانہ میں سے نکلتا ہے اور مسیح کی خوشخبری کو شیئر کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے جیسے ہی اس نے مسیح کی خوشخبری کو شیئر کیا ہے، پہلے ہی سرمن کے اندر 3000 مسیح یسوع کے پاس آ گئے ہیں۔ انہوں نے خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ اور جب ہم ان شاگردوں کے بارے میں، ان 120 کی جماعت کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس دن کے بعد یہ ٹک کر بیٹھے نہیں ہیں۔ پھر یہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ، دنیا کی انتہا تک دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس 120 کی جماعت نے۔ اگر اس کو اور تھوڑا مینیمائز کریں، 12 کی جماعت، بالخصوص جو شاگرد تھے، انہوں نے دنیا بھر کے اندر دھوم مچا دی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ یسوع ہی خداوند ہے، وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے۔ اور جب آپ آج کے دور کے اندر اس بات کو سٹڈی کریں گے، سب سے زیادہ جو آپ کو تعداد ملے گی جس مذہب کو ماننے والے، وہ آپ کو کرسچن ملیں گے۔ اس طور پر انہوں نے محنت کی ہے۔ آئیے میں آپ کو آج ایک ٹاسک دینا چاہتا ہوں، چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ وہ 12 کی جماعت، وہ 70 کی جماعت، پھر 120 کی جماعت نکلی گئی اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آج ہم اسی پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ اگرچہ ہمیں قوت کا لباس مل چکا ہے اور کچھ آج قوت کا لباس پائیں گے، میرا ایمان ہے۔ جو آج تک روح القدس سے نہیں بھرے وہ آج بھریں گے۔ اور مختصر طور پر ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامہ میں روح القدس نبیوں کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ اعمال کی کتاب کے اندر آئیں گے، رسولوں کو دیکھیں گے، ایمانداروں کو دیکھیں گے، روح القدس ان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ ان کے اندر تھا۔ اب وہ اپنے اندر روح القدس کو لے کر نکلے ہیں اور دنیا کو ایونجلائز کیا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں اسی راہ پر چلیں گے، اور جو ابھی تک مسیح کی خوشخبری سے نا واقف ہیں، ہم ان تک اس قوت کے لباس کو لے کر جائیں گے اور خوشخبری سنائیں گے۔ آمین، آمین، ہاللویا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اس قوت کے لباس کے لیے ہم خدا ان کے حضور میں آئیں گے۔ خدا ان کے خادم سے گزارش ہے پلیز وہ سامنے آ جائیں، اور اب ہم اس سیشن کی طرف بڑھیں گے جس طور پر وہ 120 کی جماعت قوت کے لباس کے لیے، روح القدس کے لیے الگ تھے، بالا خانہ کے اندر تھے،
इस दुनिया की सोच से, इस दुनिया की अप्रोच से वो ऊपर थे, अलग थे। उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया था। आइए आज आप भी अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपनी फिक्रों को छोड़िए और अपने आप को इस दुनिया की फिक्रों से अलग कीजिए। बालाखाना के अंदर आ जाइए। बालाखाना का मतलब फकत ये नहीं है कि आप ऊपर वाली छत के ऊपर अलग से आप ऊपर वाले घर के अंदर आ जाए। इसका मतलब ये भी है कि आप अपनी सोच को बुलंद करें,